बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का उर्दू तर्जमा पेश करने का सिलसिला जारी है। आज हम पारा नंबर 6 का तर्जमा पेश करेंगे। अगर रवानी में लफ्ज़ों का आगे पीछे हो जाना इंसान गलती का पुतला है। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और आप भी इससे दरगुजर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 6। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई किसी को एलानिया बुरा कहे, मगर वो जो मज़लूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुलम खुला करोगे या छुपा कर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी माफ़ करने वाला है, साहिब कुदरत है। जो लोग अल्लाह से और उसके पैगंबरों से कुफर करते हैं और अल्लाह उसके पैगंबरों में फ़र्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते, और ईमान और कुफर के बीच में एक और राह निकालना चाहते हैं, वो यकीनन काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फ़र्क ना किया, यानी सब को माना, ऐसे लोगों को वो अनकरीब इनकी नेकियों के सिले अता फरमाएगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ पैगंबर, अहले किताब तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ। तो ये मूसा से तो इससे भी बड़ी बड़ी दरख्वास्तें कर चुके हैं। इनसे कहते थे कि हमें अल्लाह को ज़ाहिर यानी सामने दिखाओ, और वो सो इनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा। फिर खुली निशानियाँ आ जाने के बाद बिछड़े को माबूद बना बैठे। तो इससे भी हमने दरगुजर की और मूसा को हमने खुली सनद दी थी, और इनसे अहद लेने को हमने इन पर कोहे तूर उठाकर खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदे करते हुए दाखिल होना, और ये भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावुज़ यानी हुक्म के ख़िलाफ़ ना करना। गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया था, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला। तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफर करने और अम्बिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह ने उनको मरदूद कर दिया। और इनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं, बल्कि उनके कुफर के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाते हैं। और उनके कुफर के सबब और मरियम पर एक बहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है, और अल्लाह ने उनको मलऊन कर दिया। हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और ना उन्हें सूली पर चढ़ा पाए, लेकिन उन लोगों को उनकी ही सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और गुमान पर चलने के लिए सिवा उसको मुतलक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ से उठा लिया। और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा, और वो क़यामत के दिन इन पर गवाह होंगे। बस हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो उनको हलाल थीं उन पर हराम कर दी, और इन सबब से भी कि वो अक्सर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे। और इनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन जो लोग इनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं, वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और रोज़े आखिर को मानते हैं, तो इनको हमने अनकरीब अजीम अजाब अजीम अनकरीब अजर अजीम देंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनके बाद वाले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब औलाद याकूब, ईसा और अयूब, यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी। और दाऊद को हमने ज़बूर भी इनायत की थी। और बहुत से पैगंबरों हैं जिनके हालात हम तुमसे बेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान नहीं किए, और मूसा से तो अल्लाह ने खुद कलाम फरमाया था। सब पैगंबरों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है और डराने वाला बनाकर भेजा था,
تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کو اپنے علم سے نازل ہے، اور اس نے اپنے علم سے نازل کی، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ وہ لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا، ہاں سوائے دوزخ کے رستے کے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ ہاں سوائے لوگوں، یہ پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی حق کی طرف سے بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنی دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے رسول ہی تھے، اور اس کا خاص حکم تھے، اور جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اور اس اعتقاد سے باز آؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے اور اس کے اولاد ہو۔ جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کے موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر، انکار اور تکبر کیا، تو اس کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف راہ روشن کر دینے والا نور بھیج دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اور ان کو اور اپنی رحمت اور فضل کو بہشتوں میں داخل کرے گا، اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کل اللہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کل اللہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو، اور نہ ماں باپ اور نہ اس کی ایک بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا۔ اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورت ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ حکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ سورہ مائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 سپارہ کا سلسلہ کا سورہ مائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ مومنوں، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ ان کے جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں، اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بنے ہوں۔ اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور جو کچھ لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے تم کو مشعر احرام میں روکا تھا، تمہیں اس بات سے آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور
जो जानवर घुट कर मर जाए और जो चोट लग कर मर जाए और जो गिर कर मर जाए और जो सींग लग कर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जो कि दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले ज़बह कर लो, और वो जानवर भी जो गैर अल्लाह के आस्ताने पर ज़बह किए जाएं, और ये भी कि 500 से किस्मत मालूम करो, ये सब गुनाह के काम हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउमीद हो गए हैं कि तू इनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। हाँ, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ मायल ना हो, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ नबी, तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनके लिए हलाल हैं। इनमें से इनको कह दो कि सब चीज़ें तुम पर हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए इन शिकारी जानवरों ने पकड़ा, और जिनको तुमने सुधार रखा हो, और जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है इस तरीके से तुमने उनको सिखाया हो, तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो, और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो। अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, और अहले किताब का खाना भी तुम पर हलाल है, तुम्हारा खाना उनको हलाल है। और पाक दामन मोमिन औरतें, पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि उनका मेहर उन्हें दे दो, और निकाह से इफ़्फ़त कायम रखनी मकसूद हो, ना कि खुली बदकारी करनी, ना छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकर हुआ और उसके अमल ज़ाया हो गए, और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। और मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कसद करते हो, किया करो तो अपना मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लो, और सर का मसा कर लिया करो, टखनों तक पाँव धो लिया करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो नहा कर पाक हो जाया करो। अगर बीमार हो तो सफ़र में हो या कोई तुमसे बैतुल खला से होकर आया हो, तुमने औरतों से मुकारबत की हो, फिर तुम्हें पानी ना मिल सके, तो पाक मिट्टी उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मम कर लो। तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता अल्लाह ताला, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद रखो, और इस अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया और कबूल कर लिया। और अल्लाह से डरो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों की बातों तक से वाकिफ़ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना कर दे कि इंसाफ ही ना करो। इंसाफ किया करो, और यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, इनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि इनके लिए बख्शिश और अजर अजीम होगा। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वो जहन्नुमी हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पर जो एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दराजी करें, तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। और अल्लाह से डरते रहो, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था कि इनमें से हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे, और अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे साथ होंगे अगर तुम नमाज पढ़ते, ज़कात देते रहोगे, और मेरे पैगम्बरों पर ईमान रखोगे, और उनकी मदद करते रहोगे, और अल्लाह को कर्ज़ देना जो कर्ज़ हसना दोगे, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा, और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिनसे उसके बाद तुम में से कुफ्र किया, तो वो सीधे रास्ते से भटक गए। बस इन लोगों के लिए अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और इनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग तमाम जो लोग हैं वो कलमात किताब को अपने मुकामात से बदल देते हैं अपनी मर्जी से, और जिन बातों को उनकी नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे हैं। और थोड़े आदमियों के सिवा हमें तुम इनको एक ना एक खयानत की खबर पाते रहते हो। सो इन्हें साफ रखो और इनसे दरगुजर करो। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसारी हैं, हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था, मगर उन्होंने भी इस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने इनमें क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना में डाल दिया, और जो कुछ वो करते रहे अनकरीब उनको उससे आगाह कर दिया जाएगा।
اے اللہ، اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں، اور جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، اور اپنے حکم سے انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے، وہ بے شک کافر ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسی ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کسی کی پیش نہیں چل سکتی، اور اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ کی حکومت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ تم اس کے مخلوقات میں سے دوسری طرح کے انسان ہو، اور وہ جسے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان زمین جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہ دیا۔ اے بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں وہاں ہم جا نہیں سکتے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے، ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جانے کے، اگر لوٹنا ہے جانا ضرور ہے تو تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اعتبار نہیں رکھتا، سو تو ہم اور ان نافرمان لوگوں میں سے ہمیں تو جدائی کر دے۔ اللہ نے فرمایا، وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، وہاں جانے نہ پائیں گے۔ یہ اس علاقے میں جہاں اب ہے سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ تو ان پیغمبر نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو، اور اے نبی ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اور قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا، تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ رب العالمین، اے اللہ، اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ ہائے کم بختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمہ یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی پیغمبر، اس کے جان کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی اس کو قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے گا،
یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے گی تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے موجود ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے، بری طرح سے قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے لیے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے غائب کر دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی، اور آخرت ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے بیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی، تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین کا سب مال و متاع، اس کے ساتھ اس قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کا درد دینے والا ان کے لیے عذاب ہے۔ اور وہ ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر اسے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور کرنے والی عورت، ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو، اور ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے، اور اللہ سے سب زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے؟ جس کو چاہے عذاب کرے، جس کو چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں لوگوں سے وہ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دل میں مومن نہیں ہیں، وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے جاسوس بنے ہیں جو بھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد وہ دور لے جاتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے بچنا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کے لیے تم اللہ کی طرف سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمے کا فیصلہ کرانے کو آئیں تو تم ان میں سے فیصلے کر دینا یا روگردانی کر لینا، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کا دوست رکھتا ہے۔ اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصلہ کرائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے؟ یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور ان پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے کام کے مطابق حکم نہ دے، تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں جو حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، سب زخموں کو اسی طرح بدلا ہے۔ اب جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے کام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی ہے، نصیحت کرتی ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ نے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔
اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ تو جو اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے اس کا مطابق فیصلہ کرنا، حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک ملت کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دینے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں آگے بڑھو، تم سب کو اللہ کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ پھر ہم تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے محتاط رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا مجھے کہیں تم کو بہکا نہ دے۔ اب اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں ہی۔ پس کیا یہ زمانہ جاہلیت کے سے فیصلے کے خواہش مند ہیں؟ اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ اچھا فیصلہ کس کا ہوگا یہ یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور ایک دوسرے کے دوست، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی ان میں شمار ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ان میں سے دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں میں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی اللہ کی سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے عمل اکارت گئے، سو وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا جو بھی، تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور اسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑا کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے دوست اللہ اور اس کے پیغمبر اور وہ مومن ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جو شخص اور اس کے پیغمبر مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کے جماعت میں ہو جائے گا، اور اس کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ۔ مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ کہو اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ تم اکثر بد کردار ہو۔ کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ان پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا، اور ان کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے، وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہے۔ اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر کے لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو وہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور تم دیکھو کہ ان میں اکثر گناہ زیادتی حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بے شک یہ جو لوگ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، بھلا ان کے مشائخ علماء انہیں گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں گے، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہوا کرتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اے نبی، یہ کتاب ہم نے تم پر نازل فرمائی اور اس کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اور اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار
اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک ڈال دی ہے۔ اور جب کبھی انہوں نے لڑائی کی آگ جلائی، اللہ نے اس کو بھیج دیا، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، پرہیزگاری کرتے، تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے، ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے، تو ان پر رزق می کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے۔ اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہو اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کسی بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم لوگ کفار پر افسوس نہ کرو۔ جو لوگ اللہ پر روز آخر پر ایمان لائے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور وہ غمناک ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لے لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اللہ ان سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ بے شک کافر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، حالانکہ مسیح یہود ہے۔ یہ کہا کرتے تھے، اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو لوگ بھی کافر ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ ان کو تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ کرتے، اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مسیح ابن ابراہیم تو ایک پیغمبر تھے جو ان سے پہلے بھی مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھی۔ دونوں انسان تھے، کھانا بھی کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہو تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں؟ اللہ ہی سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ پڑو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثر کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ اور جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کیے جاتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا آگے برا ہی بھیجا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے ناخوش ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو وہ ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔ اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں،
اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ پارہ نمبر 6 کا ترجمہ ختم ہوا، اور یہ جو غلطی ہو جائے جو روانی میں تو اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ بھی اس کو درگزر کیجئے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔